वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाई मौदम फ़खर में खुश आमदीद। मुद्दी कान खोल कर सुन लो, पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी का एक एक कतरा हासिल करके रहेगा और अगर पानी को रोकने की कोशिश की तो आगे तुम खुद समझदार हो। पाकिस्तान के जनाब सबसे बड़े अस्करी फोरम यानी कोर कमांडर्स ने पानी के इशू को न सिर्फ उठा दिया है बल्कि भारत को तंबीह भी जारी कर दी है। और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जब जारी हुआ तो उसके महज 9 घंटे के बाद इंडिया की जानिब से रद्द अमल भी सामने आ गया। इस तंबीह के जारी होने के बाद भारत की जानिब से बगलिहार डैम के स्पिलवेज को न सिर्फ खोल दिया गया बल्कि पाकिस्तान को दफ्तर खारजा के जरिए इस हवाले से फैसले से आगाह भी कर दिया गया कि जनाब हमने बगलिहार डैम के स्पिलवेज को खोल दिया है और पानी अब जनाब पाकिस्तान की जानिब आ रहा है। अब ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से वाज़े किया गया है कि भारत और पाकिस्तान की अगली जंग पानी पर होगी। और इस हवाले से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने भी इसी व्यू पॉइंट का इजहार किया है नहायत ही ठोस अंदाज से कि जो फैसला पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में लिया जा चुका है कि अगर पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोका गया या पानी के रुख को मोड़ने की कोशिश की गई तो इसको ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा और पाकिस्तान ने इस ऐलान जंग के बाद किसी और तरीके से नहीं सोचना बल्कि डायरेक्ट कार्रवाई की जाएगी। अब ये जो फैसला कोर कमांडर्स का सामने आया है इसके ऊपर ज़रा बात करता हूँ। पानी के इशू के हवाले से कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इजलास में ज़ेर बहस आने वाले दीगर नकात की जिनकी अपनी बहुत ज़्यादा अहमियत है, ख़ास तौर पर अमन व अमान के हवाले से। ये बात तो तय है कि इस वक्त पाकिस्तान को मल्टी फ्रंट सिचुएशन का सामना है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी सिचुएशन डेवलप हो रही है। आज़ाद कश्मीर के अंदर एक मुनज़्ज़म अंदाज के में आज़ाद कश्मीर की आवाम को रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश की जा रही है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वहाँ पर एहतजाज के नाम के ऊपर जो खेल खेल रही है वो बुरे तरीके से एक्सपोज हो गया है। बलूचिस्तान के अंदर BLA, TTP और अलकायदा का नेक्सस खुल के सामने आ चुका है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी TTP और जमातुल अहरार ये ऐसी क़ुव्वतें हैं जो कि यहाँ पर भी अमन व अमान की सिचुएशन को डेवलप कर रही हैं। लिहाजा ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है इसके अंदर ना सिर्फ इस सिचुएशन के ऊपर बात की गई, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया, बल्कि इसके साथ साथ कॉन्फ्रेंस में अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों को इंडियन सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्द ग्रुप्स की जानिब से पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाने पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। ISPR ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक फोरम ने कहा है कि खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम इसी सूरत मुमकिन है जब अफ़गान तालिबान अपने ज़ेरे कंट्रोल इलाकों को इंडियन हमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुप्स के इस्तेमाल से रोकें, जिसकी ज़िम्मेदारी बराह रास्त अफ़गान तालिबान हुकूमत पर आयद होती है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान को अपने शहरियों के दिफा का मुकम्मल हक हासिल है और मुसल्लह अफवाज ऑपरेशन ग़ज़्व-उल हक़ के तहत अफ़गान तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों से आने वाली दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाई जारी रखी जाएगी। कॉन्फ्रेंस ने ये जो नुक्ता है ये जो मैं भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा ये जो है ना मामले की या इस वक्त की जो पॉलिटिकल विल है उसको बहुत अच्छे अंदाज में एड्रेस कर रहा है, क्योंकि ये बात तो तय है कि फ़ौज का काम ये है कि उसने रास्तों को बनाना है या ख़तरात को ख़त्म करना है, लेकिन उसके बाद जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं उनके रोल का आगाज़ हो जाता है। ये मुमकिन नहीं है कि फ़ौज जो है वो सियासी जो है वो किरदार भी अदा करे। फोरम का ये कहना था कि अस्करी कार्रवाइयों के साथ साथ शोरश ज़दा इलाकों में मौसर तर्ज़ हुक्मरानी, अवामी खिदमत और फलाह पर मबनी निज़ाम कायम करना भी ज़रूरी है ताकि दहशतगर्दी और जराइम के गठ जोड़ का ख़ात्मा किया जा सके। ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके लिए एक बड़ा मौसर और अगर कोई समझने वाला हो
تو بڑا ایک کلیئر کٹ میسج ہے کہ جناب ہمارا کام جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، جو کام آپ کا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہے، چاہے وہ بلوچستان کی ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی ہے یا ملک کے دیگر علاقوں کی ہے، ان کا کام ہے کہ انہوں نے لوگوں کے لیے جو ایک احساس تحفظ ہے وہ بھی ڈیولپ کرنا ہے اور ان کے احساس محرومی کو بھی دور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اسی طریقے سے کانفرنس میں یہ جو اس وقت ہائیبرڈ جنگ اور گمراہ کن معلومات یا سوشل میڈیا کیمپینز کا اضافہ ہوا ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنی تشویش کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ فورم ایسے تمام اقدامات دہشت گرد گروپس کی سرپرستی، مالی معاونت اور سہولت کاری کی مذمت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اب یہ جو ریزالو ہے انفیکٹ ریاست پاکستان کا، وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت بڑا ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اور اس کو ہمیں کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہی جو ہے نا بہت سارے ایشوز کا جو ہے وہ حل اسی طریقے سے نکل سکتا ہے، ادروائز نہیں نکلے گا۔ دوسری بات ہے پانی کے ایشو۔ پانی کے ایشو پر جو کور کمانڈرز کی رائے ہے، اس سے پہلے یہ ایک آرٹیکل ہے جو 2 اقساط پر مشتمل تھا اور روزنامہ ڈان میں شائع ہوا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید صاحب نے اس آرٹیکل کو تحریر کیا ہے اور یہ آرٹیکل انفیکٹ یہ جو اس وقت انڈیا اور پاکستان کے درمیان پانی کے ایشو کو لے کر ایک نئی جنگ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اس کی حساسیت اور اس کے جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے مضمرات کے اوپر بڑے ہی اچھے انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے، اور اس آرٹیکل کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا نام ہے معاہدہ سنتاس ایک فیصلہ کن موڑ پر، اور اس آرٹیکل کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی دنیا کے معروف، پائیدار اور کامیاب بین الاقوامی آبی معاہدوں میں شمار ہوتا ہے، جس نے 2 ممالک کے درمیان سرحد پار دریاؤں کی تقسیم کے لیے ایک مؤثر فریم ورک کی بنیاد رکھی تھی۔ معاہدے کے تحت جو پاکستان کو پانی حاصل ہوتا تھا قابل اعتماد اور مسلسل، اس کی بنیاد پر پاکستان نے انڈس بیسن اریگیشن سسٹم، جسے سنتاس آبپاشی نظام بھی کہا جاتا ہے، اس کو ڈیولپ کیا، جو دنیا کا سب سے بڑا مسلسل آبپاشی نظام ہے۔ اس میں 3 آبی ذخائر، 6 براج، 12 بنیادی نہریں اور اس کے ساتھ سبسڈری برانچز جو نہروں کی ہیں اس کا ایک وسیع جال شامل ہے، اور یہ جو انڈس بیسن اریگیشن سسٹم ہے، اس کے تحت تقریباً 3.5 کروڑ ایکڑ زرعی زمین کو سیراب کیا جاتا ہے، اور ملک کے 90% سے زائد غذائی پیداوار کا انحصار اسی آبپاشی کے نظام پر ہے، جس کو بنیادی طور پر استوار کیا گیا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے۔ اب اس آرٹیکل میں جہاں پر بہت ساری اور چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں پر ابھی ریسنٹلی جو اقدام گزشتہ برس انڈیا کی جانب سے کیا گیا تھا یک طرفہ طور پر انڈس واٹر ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابینس یعنی معطل کرنے پر، اس پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ بین الاقوامی معاہداتی فرائض اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور اس بات کا ذکر بھی کیا گیا کہ حال ہی میں جنیوا میں ایک واٹر کنونشن میں رکن ممالک پر زور دیا گیا تھا کہ وہ مشترکہ دریائی نظاموں میں بہتر نظم و نسق اور شفافیت کو فروغ دیں تاکہ ایک پانی ایک ویژن کے تصور کو عملی جامہ پہنایا جا سکے، لیکن انڈیا اس سے بالکل مخالف سمت میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب انڈیا نے نہ صرف انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا، بلکہ مئی 2025 سے انڈیا نے مغربی دریاؤں پر بالائی علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو تیزی سے آگے بڑھایا ہے، جبکہ مزید منصوبوں پر فوری عمل درآمد کے لیے بولیاں بھی طلب کی جا رہی ہیں، جن میں رنبیر کینال کی توسیع اور چناب بیاس لنک ٹنل بھی شامل ہے، اور یہ جو لنک ٹنل ہے یہ دریائے چناب کے پانی کو دریائے بیاس کے اندر گرائے گی، اور اس کے نتیجے میں دریائے چناب سے جو پانی کا فلو ہے پاکستان کی طرف وہ برے طریقے سے متاثر ہوگا۔ اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ زرعی علاقہ ہے، یعنی یہ ڈاؤن سٹریم پر پاکستان واقع ہے، انڈیا جو ہے وہ مڈل سٹریم پر ہے اور چائنا اپ سٹریم پر واقع ہے۔
اب اگر ہم اس معاہدے کو دیکھیں اور اس کی جغرافیائی ساخت کا جائزہ لیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دریائے چناب کے پانی کی مسلسل اور قابل پیش گوئی فراہمی انڈس بیسن اریگیشن سسٹم کے محفوظ اور مؤثر آپریشن کے لیے ضروری ہے، اور اگر اس سسٹم میں کسی طرح کا کوئی تعطل پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے جو نتائج ہیں پاکستان کی معیشت پر، پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی پر، اس پر اس کے اثرات بہت برے طریقے سے متاثر ہوتے ہیں۔ مغربی دریاؤں میں جو پانی پاکستان میں دریائے چناب سے آتا ہے وہ انفیکٹ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ مرالہ کے مقام پر سالانہ جو اوسطاً 25 ملین ایکڑ فٹ پانی لے کر آنے والا یہ دریا تقریباً 1 کروڑ ایکڑ زرعی رقبے کو سیراب کرتا ہے۔ مرالہ، خانکی، قادر آباد، تریمو اور پنجند بیراج اسی پر انحصار کرتے ہیں، اور یہ علاقے پاکستان کے سب سے زیادہ زرعی پیداوار دینے والے خطوں میں شامل ہیں، جہاں گندم، چاول، گنا اور دیگر اہم فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ لاکھوں دیہی افراد کا روزگار اسی سے وابستہ ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ دریائے چناب سندھ طاس آبپاشی نظام کا بنیادی اور ناگزیر حصہ ہے۔ پورے بیسن میں موجود ذخائر، بیراج، لنک کینالز اور نہریں ایک مربوط ہائیڈرولک نظام کے تحت کام کرتی ہیں، لہٰذا چناب کے پانی کی مقدار یا وقت میں کسی بھی مستقل تبدیلی کے اثرات صرف اس کے قریبی علاقوں تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورے آبپاشی نظام کو متاثر کرتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے معاہدے کو معطل کرنے کے اعلان کے بعد پاکستان کی تشویش انفرادی منصوبوں سے ہٹ کر متعدد بلائی منصوبوں کے اجتماعی اور مجموعی اثرات پر جو ہے وہ مرکوز ہو چکی ہے۔ تکنیکی جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کے موجودہ فعال منصوبے پہلے ہی اسے سال کے اہم حصوں میں دریائے چناب کے بہاؤ کو منظم کرنے کی صلاحیت فراہم کر چکے ہیں۔ جو منصوبے اس وقت زیر تعمیر ہیں ان کے مکمل ہونے کے بعد یہ صلاحیت مزید نمایاں طور پر بڑھ جائے گی۔ رنبیر کینال کی مجوزہ توسیع اور چناب بیانس لنک ٹنل جیسے پانی کی منتقلی کے منصوبے اس صلاحیت میں مزید اضافہ کر دیں گے، خصوصاً لین فلو یعنی کم بہاؤ کے مہینوں میں جب پاکستان کا انحصار دریائے چناب پر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے لیے اس کے نتائج بھارت کے ساتھ کسی محدود فوجی تصادم سے زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں۔ یہ انفیکٹ ایک الارم بیل ہے جو کہ لیفٹیننٹ جنرل سعید صاحب نے یہ جو آرٹیکل تحریر کیا ہے روزنامہ ڈان میں، اس میں انہوں نے اس کے مکمل اثرات بیان کیے ہیں۔ اب یہ چونکہ ایک ایسا آئی اوپنر ہے جس کے اوپر فوری طور پر اس ایشو کو ایڈریس کرنا ضروری تھا، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس آرٹیکل کی بنیاد کے اوپر ہی یہ جو توجہ دلائی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان نے بھی ریسنٹلی وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب اور دیگر نے اقوام متحدہ کے اندر بھی یہ جو پانی کا ایشو تھا اس کو اٹھایا ہے۔ اب چونکہ معاملات اس وجہ سے سنگین ہو رہے ہیں کہ انڈیا نے محض نمائشی اقدامات کی بجائے حقیقی معنوں میں دریائے چناب کے رخ کو موڑنے کے لیے اور دریائے چناب کا پانی ایک لنک ٹنل کے ذریعے دریائے بیاس میں ڈالنے کا جو منصوبہ بنایا ہے، اس نے انفیکٹ پاکستان کے 1 کروڑ ایکڑ رقبے پر ہونے والی کاشتکاری اور اس کے جو دیگر اثرات ہیں اس کو برے طریقے سے متاثر کر دیا ہے۔ لہٰذا اس ایشو کو ایڈریس کرنا ضروری تھا، اور یہی وجہ ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس نے واضح طور پر یہ جو پانی کا ایشو ہے اس پر انڈیا کو تنبیہ جاری کی ہے اور کہا ہے کہ حکومت کی ہدایات اور عوام کی خواہشات کے مطابق ملک کے پانی کے جائز حصے کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے ہر ضروری قدم اٹھایا جائے گا۔ اور یہ جو کور کمانڈرز اجلاس تھا اس کی جو سربراہی تھی یہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کی، اور اس کانفرنس میں انڈس واٹر ٹریٹی سے متعلق انڈیا کے حالیہ موقف پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا۔ سینئر فوجی افسران نے انڈس واٹر ٹریٹی سے متعلق انڈیا کے بیانات کا نوٹس لیتے ہوئے 24 اپریل 2025 کو قومی سلامتی کمیٹی کی ہدایات کی توثیق کی اور کہا کہ پاکستان کے پانی کے جائز حصے کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے ہر ضروری اقدام کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جو دریا
کشمیر سے پاکستان آ رہے ہیں، جو کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت جن کے پانی پر پاکستان کے حق کو تسلیم کیا گیا تھا، اس فارمولے میں کسی طرح کا کوئی بھی رد و بدل وہ پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں جو نیکسٹ جنگ ہونے جا رہی ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کسی اور ایشو پر نہیں بلکہ پانی کے ایشو پر ہوگی، اور یہ جنگ نہ صرف بہت زیادہ بھیانک ہوگی بلکہ اس کے اثرات بھی بہت ہی زیادہ دور رس ہوں گے۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999